बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी सैद व सयाहत, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम घर के 3 अफराद हैं और तीनों मुलाजमत करते हैं। वो याद दहानी के अंदाज में बोली। हमने अपनी तनख्वाह से रकम बचाकर ये चीज़ें खरीदी हैं। मैंने कहा, आप तीनों की तनख्वाह से माहाना जो बचत हो सकती है उसका मुझे बखूबी अंदाज़ा है। 6 माह में ज़्यादा से ज़्यादा आप 6,000 की बचत कर लेंगी। 60,000 तो उससे 10 गुना ज़्यादा होते हैं। मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, फिर भी एक मुश्त इतनी रकम इकट्ठी नहीं हो सकती। वो बरहमी से बोली, आप क्या इनकम टैक्स वालों की तरह कुरेद कुरेद कर सवालात कर रहे हैं? मैंने कहा, आप अगर जवाब ना देना चाहें तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। वैसे अगर तुम जवाब दे देती तो तुम्हारी पोजीशन वाज़े हो सकती थी। मैं आपके सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। वो रुखाई से बोली। जज बड़ी दिलचस्पी से सारी कार्रवाई देख रहा था। जब शाहिदा ने कहा कि वो मेरे सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, तो जज के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मेरे लिए यही काफ़ी था कि जज मेरे सवालात के मकसद को पूरी तरह समझ रहा था। उस रोज़ अदालत में हमारा केस खासी ताख़ीर से लगा था। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, अदालत का वक्त ख़त्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। आप गवाह से और कुछ पूछना चाहेंगे? मैं तमाम ज़रूरी सवालात कर चुका था, इसलिए कहा, डेट्स ऑल योर ऑनर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का हुक्म जारी कर दिया। आइंदा पेशी पर इस्तगासा के गवाह काशिफ महमूद को शहादत के लिए पेश होना था। ठीक 10 रोज़ बाद काशिफ महमूद गवाहों के कटहरे में मौजूद था। उसने स्याह पतलून पर चेकदार शर्ट ज़ेब तन कर रखी थी। वो एक स्मार्ट और कद आवर शख्स था। उसका कद 6 फुट से निकलता हुआ था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र लगभग 27 साल थी। हलफ उठाने के बाद उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उसके बयान में कोई नई बात नहीं थी। उसने वही बयान दिया जो उससे पहले पुलिस वालों को दे चुका था। उसका बयान निहायत मुख्तसर था, जिसके मुताबिक वक़ुआ के रोज़ वो शाहिदा के घर पर मौजूद था और सबसे आखिर में वहाँ से गया था। जब वो वकील इस्तगासा की सरसरी सी जिरह का सामना कर चुका तो मैं सवालात के लिए आगे बढ़ा। मैंने अपनी जिरह का आगाज़ करते हुए कहा, काशिफ महमूद, आप कितने अरसे से फ़ाइन टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत कर रहे हैं? तकरीबन 6 साल से। मुलजिम मज़कूरा मिल से कितने अरसे से वाबस्ता है? मुझे सही अरसे का तो अंदाज़ा नहीं है। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन वो काफ़ी अरसे से उस मिल से वाबस्ता है। काफ़ी अरसा मसलन 10 साल? इससे भी ज़्यादा। मैंने पूछा, काशिफ साहब, आप इस वक्त मज़कूरा मिल में सुपरवाइज़र की हैसियत का काम कर रहे हैं। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि 6 साल कबल आप किस हैसियत से इस मिल में मुलाजिम हुए थे? शुरू में मैं अंडर ट्रेनिंग था और मेरे सुपुर्द स्टोर का काम किया गया। उसने बताया। फिर तरक्की करते करते गुज़िश्ता 6 साल में मैं सुपरवाइज़र बन गया हूँ। आपकी तालीम कितनी है? मैट्रिक, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, मुझे पता चला है कि सुपरवाइज़र होने के बावजूद तुम्हें मेरे मौकिल फुरकान सिद्दीकी की ज़ेरे निगरानी काम करना पड़ा था। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वो मुतहम्मिल लहजे में बोला। मिल का हर शख्स मैनेजर की ज़ेरे निगरानी ही काम करता है। एक बॉस की हैसियत से मुलजिम का बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा था? उसने कदरे तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही थी। इसका मतलब हुआ मुलजिम का सलूक तुम्हारे साथ अच्छा था। यही कहा जा सकता है। वो बड़ी समझदारी से सोच समझ कर जवाब दे रहा था। मैंने पूछा, क्या ये सच है कि शाहिदा करीमी को आपकी सिफारिश पर फाइन टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत मिली थी? हाँ, ये सच है, उसने असबात में जवाब दिया। सच्ची बात यह है कि वो उसकी अहल भी थी। बिलाशुबा शाहिदा बहुत हार्ड वर्कर और ज़हीन लड़की है, इसमें क्या शक है? मैंने सरसरी से लहजे में कहा और फिर पूछा, सुनने में आया है कि शाहिदा करीमी आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। उसने तरदीदी लहजा इख्तियार करने के बजाय बड़े ठोस अंदाज में उस दोस्ती की तस्दीक की। शाहिदा के अंदर एक अच्छे दोस्त की तमाम खसूसियात पाई जाती हैं।
کیا یہ درست ہے کہ آپ اکثر شاہدہ کو ہوٹلوں میں کھانا کھلانے بھی لے جاتے تھے؟ ہاں، یہ درست ہے۔ اس کے لہجے سے بلا کا اعتماد جھلکتا تھا۔ ایسے گواہوں کو توڑنے کے لیے بعض اوقات بہت مشکل زاویے سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بھی سچ ہے کہ آپ اکثر و بیشتر شاہدہ کو تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے؟ سچے دوست تو ایک دوسرے کے لیے جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ تحفوں وغیرہ کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے پوچھا، کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ آپ شاہدہ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ وہ مسکرایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں، میں اس بات سے واقعی انکار کروں گا۔ پھر آپ شاہدہ کی شادی میں رکاوٹیں کیوں ڈالتے رہے؟ میں نے کبھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس حوالے سے آپ کی معلومات ناقص ہیں۔ شاہدہ میری بہت اچھی دوست ہے، میں اس کی شادی میں رکاوٹ کیوں بنوں گا؟ پھر ان دھمکیوں کی کیا حیثیت تھی جو منگنی کے بعد آپ مقتول ساجد حسن اور اس کی والدہ کو دیتے رہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، ایک مرتبہ تو آپ بنفس نفیس ان کے گھر واقع گلشن اقبال بھی پہنچ گئے تھے۔ آپ صریحاً غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ متانت سے بولا، یا پھر آپ کی معلومات انتہائی ناقص ہیں۔ میں نے کبھی اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی۔ مقتول تو گواہی دینے کے لیے زندہ نہیں ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن اس کی والدہ قمر النساء میری بات کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ اگر وہ کسی ایسی بات کی تصدیق کرے گی تو یقیناً دروغ گوئی سے کام لے گی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، کیا وہ اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت بھی پیش کر سکتی ہے؟ میں نے کہا، وقت آنے پر ٹھوس ثبوت بھی پیش کر دیا جائے گا۔ فی الحال آپ یہ بتائیں کہ وقوعہ کے روز آپ شاہدہ کے گھر کتنے بجے پہنچے تھے؟ مجھے بالکل ٹھیک وقت یاد نہیں ہے، وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ویسے مقتول اور ملزم کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ میری موجودگی میں ہی ہوا تھا۔ ان کے درمیان کس بات پر تلخی ہوئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے، وجہ نزاع شاہدہ ہی تھی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، شاہدہ مقتول سے شادی کرنے جا رہی تھی اور ملزم کو یہ بات قطعاً گوارا نہیں تھی۔ آپ کے خیال میں ملزم کیا چاہتا تھا؟ وہ شاہدہ سے شادی کا متمنی تھا، اور شاہدہ کیا چاہتی تھی؟ ظاہر ہے اس کی ساجد سے منگنی ہو چکی تھی، وہ اسی سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن ملزم اس بات پر بضد تھا کہ شاہدہ وہ منگنی توڑ دے۔ پہلے ملزم اور شاہدہ کے درمیان نوک جھوک ہوتی رہی، پھر مقتول کی آمد کے بعد براہ راست مقتول اور ملزم کے بیچ ترش جملوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ میں نے کہا، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ شاہدہ نے میرے موکل سے بھی شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی، وہ حیرت آمیز لہجے میں بولا، ورنہ شاہدہ مجھے ضرور بتاتی۔ وہ میری اچھی، بہت اچھی دوست ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ وہ بار بار شاہدہ اور اپنی دوستی کا تذکرہ کر رہا تھا۔ میں نے کٹیلے لہجے میں کہا، کاشف صاحب، آپ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارا معاشرہ لڑکی اور لڑکے کی دوستی کو اچھا نہیں سمجھتا، یہ خالصتاً مغربی تصور ہے۔ اس کے باوجود یہ اچھا نہ سمجھا جانے والا فعل بڑے دھڑلے سے ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے۔ میں پوش علاقوں میں ایسی بیسیوں کیا سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، اور رہی مغربی تصور کی بات تو ہمارے یہاں مشرقی رہ ہی کتنا گیا ہے۔ وکیل صاحب، معاف کیجیے گا، آپ بھی میری طرح اس وقت مغربی لباس میں نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں روانی سے اور منہ بگاڑ کر انگریزی بولنے والوں کو معتبر اور معزز سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنے معاشرے میں رائج مغربی رسومات اور رواج کی درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ وہ ایک اچھا مقرر تھا اور ہر بات ناپ تول کر اور سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔ پوری جرح کے دوران میں اس نے نہ تو کھل کر شاہدہ کی یا کسی بھی اور کی حمایت کی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا تاثر دیا تھا کہ وہ ملزم ہی کو 100% قاتل سمجھتا ہے۔ اس نے بڑی ڈپلومیٹک پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں تیار شدہ پلان کے مطابق اسے گھسنے کی کوشش کی۔ کاشف صاحب، استغاثہ کے دیگر گواہان کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ وقوعہ کی رات شاہدہ کے گھر سے رخصت ہونے والے آخری شخص تھے۔ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ آپ وہاں سے کتنے بجے نکلے تھے؟ اس وقت تقریباً رات کے 11 بج رہے تھے۔ آپ وہاں سے سیدھے اپنے گھر گئے تھے؟ جی ہاں۔ آپ اپنے گھر کتنے بجے پہنچے تھے؟ شاید 12 بجے۔ سنا ہے آپ بس یا وین میں سفر نہیں کرتے۔ میں نے کہا، وقوعہ کے روز آپ نے اپنے گھر آنے کے لیے کون سی سواری اختیار کی تھی؟ میں اس روز رکشے میں واپس آیا تھا۔ یو پی موڑ سے رکشہ 1 گھنٹے میں تو لیاقت آباد نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے۔ آپ بجا فرماتے ہیں۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔
میرا رکشہ سخی حسن کے پاس آ کر خراب ہو گیا تھا۔ 10 منٹ تک میں اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن رکشہ ڈرائیور جب کسی بھی طور پر اپنی مکینکی میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے مجھ سے معذرت کر لی۔ چنانچہ دوسرا رکشہ کرنے میں مجھے مزید 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے آدھے گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں طے کیا۔ اس کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے اچانک حملہ کیا۔ کاشف صاحب، میرے موکل کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کبھی کبھار اس کی گاڑی بھی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ میں نے کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے ان کی گاڑی استعمال نہیں کی۔ وہ جلدی سے بولا، انہوں نے جب بھی مجھے گاڑی دی مل کے کسی کام کے لیے ہی دی تھی۔ میں نے پوچھا، کاشف صاحب، کیا آپ سوچ کر بتا سکتے ہیں کہ میرے موکل نے آخری بار آپ کو گاڑی کب دی تھی؟ کاشف نے کن اکھیوں سے فرقان صدیقی کو دیکھا، پھر پر سوچ لہجے میں بولا، میرا خیال ہے جولائی کے شروع میں نے آخری بار ملزم کی ٹیوٹا استعمال کی تھی۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں معزز عدالت کی اجازت سے اپنے موکل سے ایک انتہائی اہم سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر وکیل استغاثہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، مگر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ جج نے مجھے ملزم سے سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ فرقان صاحب، میں نے اپنے موکل کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے آخری بار اپنی گاڑی کی مکمل سروس کب کروائی تھی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، 3 اگست کو۔ میں نے جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، گواہ کاشف محمود کے بیان کے مطابق اس نے ملزم کی گاڑی جولائی کے شروع میں آخری مرتبہ استعمال کی تھی۔ ملزم کا کہنا یہ ہے کہ اس نے 3 اگست کو گاڑی کی مکمل سروس کروائی تھی۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ گواہ کی انگلیوں کے نشانات مکمل سروس کے بعد گاڑی پر سے کلی طور پر صاف ہو گئے ہوں گے۔ ان حالات کی روشنی میں معزز عدالت سے میری پرزور استدعا ہے کہ گاڑی پر سے فنگر پرنٹس اتارنے کا حکم جاری کیا جائے۔ میں نے بات ختم کرتے ہوئے کٹہرے میں کھڑے گواہ کاشف محمود کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی آمیز الجھن کی لکیریں نمودار ہو چکی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے نظر آنے والا اعتماد اب دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وکیل استغاثہ فوراً بول اٹھا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی عجیب بات کر رہے ہیں۔ مکمل سروس کے بعد سے اب تک اس گاڑی کو کئی افراد ہینڈل کر چکے ہوں گے، اس پر تو متعدد افراد کی انگلیوں کے نشانات موجود ہوں گے۔ میں نے کہا، انہی متعدد نشانات میں ایک آدھ نشان اس چور کی انگلیوں کا بھی ہوگا جس نے یہ گاڑی چرا کر قتل کی واردات کی تھی۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے کہا۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ اس کیس کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے آپ کے خیال کے برعکس میں کیس کو صراط مستقیم پر ڈال رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے میرا موکل بے گناہ ہے۔ 8 اگست کو وہ واردات اسی کار چور نے کی تھی جس کی مجھے تلاش ہے۔ وکیل استغاثہ نے میری جانب دیکھتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست اپنے ملک کی پولیس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے تو ان کی یہ بات ہی بے معنی معلوم ہو رہی ہے۔ اگر کچھ مختلف قسم کے فنگر پرنٹس حاصل کر بھی لیے گئے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں چور کے پرنٹس کون سے ہیں؟ میں نے کہا، ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہمارے احساس کمتری نے پہنچایا ہے۔ اگر ہمارے پولیس والے پوری دیانتداری اور محنت سے کسی کیس کو حل کرنے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں تو اسکاٹ لینڈ یارڈ والے ہمارے موضوع میں دبکے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، آپ پرنٹس اٹھانے کے احکامات صادر کریں، مبینہ چور کے فنگر پرنٹس فراہم کرنا میرا کام ہے۔ میں یہ درخواست کسی شک کی بنیاد پر ہی کر رہا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ فنگر پرنٹس کے تجزیے کے بعد یہ کیس صحیح رخ پر آ جائے گا۔ جج نے فوری طور پر فنگر پرنٹس حاصل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو انکوائری آفیسر نے مجھے گھیر لیا۔ بیگ صاحب، آپ نے یہ کیا نیا چکر چلا دیا ہے؟ میں اسے اپنے ساتھ ایک تنہا گوشے میں لے گیا اور رازدارانہ لہجے میں کہا، میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر میری جانب دیکھا اور بولا، ٹپ دینا چاہتے ہیں کہ راہ سے بھٹکانے کا ارادہ ہے؟ میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اگر آپ تھوڑی ہمت سے کام لیں تو اصل مجرم گرفتار ہو سکتا ہے۔ ہم نے اصل مجرم ہی کو گرفتار کر رکھا ہے جناب۔ وہ محتاط لہجے میں بولا، آپ ہمیں چکر نہیں دے سکتے ہیں۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو قائل کرتا پھروں۔ ہاں، اگر آپ ایک کام کر سکتے ہیں تو کر ڈالیں، انشاءاللہ اس کے مفید نتائج برآمد ہوں گے۔ کون سا کام؟ انکوائری آفیسر نے بھی رازدارانہ انداز میں پوچھا۔
میں نے کہا ملزم کی ٹیوٹا آپ کے قبضے میں ہے، آپ ایسا کریں کہ ایک سادہ لباس پولیس اہلکار کی اس گاڑی پر ڈیوٹی لگا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ قاتل مذکورہ گاڑی پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ انکوائری آفیسر نے تمسخرانہ انداز سے مجھے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ میں اس کی ذہنی سطح پر افسوس کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ افسوس ہمارے ملک کی پولیس ذہن استعمال کرنے سے زیادہ ڈنڈے سے کام نکالنے کی عادی ہے۔ جب سے ستارہ نے ٹیوٹا کی اصل چابیاں میرے پاس پہنچائی تھیں، میری پوری توجہ اس بات پر لگی ہوئی تھی کہ کار چور کا پتہ لگاؤں۔ اگر کار چور پکڑ میں آ جاتا تو میرا موکل بآسانی بری ہو سکتا تھا۔ پھر جب فرقان نے مجھے بتایا کہ کاشف کبھی کبھار اس کی گاڑی استعمال کر لیتا تھا تو مجھے کاشف کے بارے میں زیادہ کرید ہوئی۔ کاشف کے رویے اور سرگرمیوں نے بھی مجھے اس کی طرف سے الرٹ کر دیا تھا۔ چنانچہ اس کی گواہی پر میں نے وہ فنگر پرنٹس اٹھانے کا شوشہ چھوڑ دیا جس کا خاطر خواہ رد عمل دیکھنے میں آیا تھا، اور کسی نے یہ بات نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن میں نے واضح طور پر دیکھا تھا کہ جب میں جج سے مذکورہ گاڑی پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کا مطالبہ کر رہا تھا تو اچانک کاشف کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس طرح تبدیل ہوئے تھے جیسے اس نے سانپ دیکھ لیا ہو۔ اسی شام میری توقع کے عین مطابق کاشف محمود میرے دفتر میں موجود تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب، آپ نے یہ فنگر پرنٹس کا کیا چکر چلا دیا ہے؟ میں نے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ بولا، آپ جانتے ہیں فرقان صاحب میرے باس بھی رہ چکے ہیں اور محسن بھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو پولیس کے دباؤ میں آ کر میں نے استغاثہ کے گواہوں میں اپنا نام لکھوا دیا تھا۔ تو پھر آپ اس سلسلے میں میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ فرقان صاحب کی مدد کر رہے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ رازداری سے بولا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں مل کر کام کریں؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی ہدایت کے مطابق کوئی ایسا بیان دے دیتا ہوں جو فرقان صاحب کے حق میں جاتا ہو، اس کے بدلے میں آپ وہ فنگر پرنٹس والا سلسلہ ختم کر دیں۔ فنگر پرنٹس کی وجہ سے تم کس پریشانی میں ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، پریشانی دراصل یہ ہے کہ گاڑی کی سروس کے بعد بھی کئی مرتبہ اس گاڑی پر میرا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ آپ نے عدالت میں فنگر پرنٹس کا نقطہ اس وقت اٹھایا ہے جب مجھ پر جرح کر رہے تھے۔ اگر بدقسمتی سے میرے ہاتھ کے نشانات بھی گاڑی پر مل گئے تو پولیس میری جان عذاب کر دے گی۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ وہ بولا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قانون میں بہت گنجائش ہوتی ہے۔ وکیل اگر ہوشیار ہو تو اچھے خاصے بے گناہ آدمی کی گردن میں بھی پھانسی کا پھندا فٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو طول نہ دیں۔ وہ خود بخود میری چال میں آ گیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ فرقان کی گاڑی اسی نے چرائی ہوگی۔ میں نے چالاکی سے کہا، لیکن اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ آگے کو جھک آیا۔ آپ حکم کریں، کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، اصل مسئلہ فنگر پرنٹس کا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جج فنگر پرنٹس حاصل کرنے کا حکم دے چکا ہے۔ وہ بولا، جج کو فنگر پرنٹس اٹھانے دیں۔ یک طرفہ فنگر پرنٹ سے کچھ ثابت نہیں ہو سکے گا، بس آپ اپنی زبان نہ کھولیں۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو معاملہ سیٹ رہے گا۔ میں نے قدرے مایوسی سے کہا، میری خاموشی سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے جس انداز میں جج کو مبینہ چور کے فنگر پرنٹس مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس سے جج اور وکیل استغاثہ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے اس ضمن میں میرا روئے سخن آپ ہی کی طرف تھا۔ اب اگر میں اس معاملے میں خاموش رہا تو جج از خود بھی آپ کے فنگر پرنٹس لے سکتا ہے۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ تشویشناک لہجے میں بولا، اس کا بھی ایک حل ہے میرے پاس۔ میں مال خانے کی ڈیوٹی دینے والے سپاہی کی مٹھی گرم کر کے پوری گاڑی ہی صاف کروا دیتا ہوں۔ بس آپ اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ کریں۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں آپ کا مطلوبہ نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہوں۔ میری چال نہایت ہی کامیاب رہی تھی۔ اگر کاشف میرے پاس نہ بھی آتا تو بھی میں اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تاہم اب اس کے پھنسنے کا میں نے بڑا شافی بندوبست کر دیا تھا۔ اس وقت میری ٹیبل کے نیچے ایک ٹیپ ریکارڈر آن تھا جس میں ہمارے درمیان ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، گاڑی کو صاف کرنے والا کام خاصا خطرناک ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ وہ بولا، ہمارے ملک میں دولت کے بل بوتے پر ہر خطرناک کام نہایت ہی سہل ہو جاتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں 5,000 روپے دے کر مال خانے کے نگران سپاہی کو رام کر دوں گا۔ 500-600 تنخواہ پانے والا سپاہی
اتنی رقم میں تو 100 گاڑیاں بھی صاف کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے تسلی تشفی دے کر اسے رخصت کر دیا۔ متعلقہ تھانے کا انچارج میرا درینہ شناسہ تھا۔ میں نے رات کو اسے اپنے گھر پر بلا لیا، پھر اسے ریکارڈ شدہ گفتگو سنانے کے بعد ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھانہ انچارج نے مجھے یقین دلایا کہ وہ کاشف کے لیے ایسا چوہے دان تیار کرے گا کہ وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکے گا۔ جاتے ہوئے وہ اس ریکارڈ شدہ کیسٹ کی ایک ڈپلیکیٹ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ 2 روز بعد کاشف محمود کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ اسی رات پولیس کی روایتی مہمان نوازی کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اقبال جرم کر لیا۔ وہ ریکارڈ شدہ ٹیپ کی موجودگی میں کسی بات سے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے روز پولیس نے اسے عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ اب کیس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی تھی، اس لیے عدالت نے پولیس کو نیا چالان پیش کرنے کا حکم دیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل فرقان صدیقی کو باعزت بری کر دیا۔ ریکارڈ شدہ گفتگو اور میرے فراہم کردہ ٹیوٹا کی اصلی چابیوں کے گچھے نے کاشف کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب آپ کو یہ چابیاں کہاں سے ملی تھیں؟ جواب میں نے جج کو ستارہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ جج نے اور وکیل استغاثہ نے باری باری ان چابیوں کا معائنہ کیا اور ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر کاشف کا اقراری بیان بھی میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ کاشف نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ موقع پا کر اس نے فرقان کی گاڑی کی ڈپلیکیٹ چابیاں تیار کروا لی تھیں۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیا اس میں اس نے شاہدہ کو بھی قتل کے منصوبے میں ملوث کر دیا تھا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ شاہدہ در حقیقت ساجد حسن سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی، وہ صرف اسے بیوقوف بنا کر اس سے لمبی لمبی رقمیں اینٹھ رہی تھی۔ جب ساجد حسن کو اس کے طریقہ واردات کا علم ہوا تو وہ سختی پر اتر آیا۔ اس نے واضح طور پر مطالبہ کر دیا کہ یا تو شاہدہ اس سے شادی کرے یا پھر اس کی رقم واپس کر دے۔ اس پر شاہدہ نے ساجد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور کاشف کو اس طرح اپنا اعلی کار بنایا کہ قتل کے کیس میں فرقان صدیقی پھنس جائے۔ شاہدہ نے اس کے برعکس بیان دیا۔ اس کے خیال میں کاشف محمود ساجد کو قتل کر کے فرقان کو پھانسی پر لٹکوانا چاہتا تھا تاکہ ازاں بعد وہ شاہدہ سے شادی کر سکے۔ شاہدہ چونکہ وعدہ معاف گواہ بن گئی تھی اس لیے سزا سے بچ گئی۔ سیشن کورٹ نے کاشف کو سزائے موت سنا دی۔ چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ عرصے بعد میرے موکل نے شاہدہ جیسی خطرناک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اب وہ اس کے 4 بچوں کی ماں ہے۔ فرقان صدیقی نے شاہدہ سے شادی کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا یا کوئی حماقت کی تھی، اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ شاید کاتب تقدیر نے سید اور سیاد کا عمر بھر کا ساتھ لکھ دیا تھا۔